तो फिर इत्मीनान रखो। मैंने उसे तसल्ली दी। कल सुबह के बाद तुम दोनों के दरमियान मुकाबला होगा और तुम्हारी जीत जरूर होगी। अभी तो मैंने उसे बांध रखा है, वो मंत्र भी नहीं पढ़ सकेगी। अब ये बताओ कि कल सुबह के बाद अगर उसे इसी तरह बांध कर रखा जाए तो क्या वो मंत्र पढ़ सकेगी? हाँ, वो मंत्र ऐसे हैं जो मेरी और छमिया की रूह की गहराइयों में उतर गए हैं। एक मंत्र से किसी के जिस्म से उसकी रूह निकाली जाती है, दूसरे मंत्र से हम किसी के भी जिस्म में दाखिल हो सकते हैं। छमिया 1000 बंदिशों के बावजूद ये मंत्र पढ़ सकती है। हम अपनी अपनी सोच के जरिए बातें करते हुए छमिया के करीब पहुंच गए। वो दरख्त से बंधी हुई बड़ी बेबसी से मुझे और सामी को देख रही थी। अगर वो आजाद होती तो कोई ना कोई मंत्र पढ़कर हमें बेबस करने की कोशिश करती। वैसे अब उसे रस्सियों से आजाद करना जरूरी था, क्योंकि मैं उसे और सामी को अपनी कोठी में ले जाना चाहता था। हम इस जंगल में रहकर उस वक्त का इंतजार नहीं कर सकते थे जब सामी अपना जिस्म हासिल कर लेती और छमिया की रूह कहीं भटकने चली जाती। यह अहम मरहला मेरी कोठी में तय हो सकता था। मैंने सामी को जमीन पर छोड़ दिया और छमिया की रस्सियां खोलने लगा। सामी की सोच ने कहा, ये क्या कर रहे हो? क्या इसका मुंह भी खोल दोगे? हाँ, मैं अभी तुम्हें और इस चुड़ैल को अपनी कोठी में ले जाऊंगा। अगर इसका मुंह बंधा रहेगा तो लोग यही समझेंगे कि मैं एक दोशीज़ा को जबरन अपने साथ ले जा रहा हूं। वो तो ठीक है, लेकिन ये आजाद होते ही मंत्र पढ़ना शुरू कर देगी। तुम फिक्र ना करो, मेरी मौजूदगी में ये कभी सही मंत्र नहीं पढ़ सकेगी। मैं इसके दिमाग में बैठकर इसके मंत्रों को उलट पुलट करता रहूंगा। ओह, तुम कितने अच्छे हो। मैं तो भूल ही गई थी कि तुम किसी के भी दिमाग तक पहुंचकर उसकी सोच में हलचल मचा सकते हो। तुम वाकई हैरत अंगेज सलाहियतों के मालिक हो मेरे देवता। तुम्हारा नाम क्या है? फरहात अली तैमूर। तुम सिर्फ फरहात कहकर मुझे मुखातिब कर सकती हो। छमिया की रस्सियां खुल गईं। मंत्र पढ़ने के लिए उसकी जुबान और उसके होंठ भी आजाद हो गए। वो इस बात से बेखबर थी कि मैं सामी से सोच के जरिए गुफ्तगू करता हूं। उसे मालूम ही नहीं था कि मैं किसी भी इंसान के ख्यालात पढ़ लेता हूं। उस वक्त मैं छमिया के ख्याल को पढ़ रहा था। वो सोच रही थी कि मुझे अभी मंत्र नहीं पढ़ना चाहिए। अगर पढ़ूंगी तो ये आदमी फिर मेरे मुंह में कपड़ा ठूंस देगा। मैं किसी भी वक्त इसकी गफलत से फायदा उठाऊंगी। मैंने क्या सोचा था और क्या हो गया। गुरु महाराज ने ठीक ही कहा था कि कुंडल के अंदर बुलाने के लिए सामी के रास्ते में कोई रुकावट ना हो। मैंने तो यही कोशिश की थी कि कोई रुकावट पैदा ना हो। रास्ता बिल्कुल साफ था। वो सीधी कुंडल के अंदर चली आती, लेकिन वो खुद नहीं आई। न जाने उसके अंदर कैसी शक्ति है, मेरे मंत्र भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ सके। हाँ, याद आया, जब वो कुंडल के अंदर आ रही थी उस वक्त मैं मंत्र पढ़ते पढ़ते एक जरा रुक गई थी। शायद कुछ गलती हो गई थी। बस उसी वक्त उसे भागने का मौका मिल गया। कुछ भी हो, इस कमीनी के नसीब बहुत अच्छे हैं। अब उल्टा मुझे मुसीबत में फंसा दिया है। मैं इस नौजवान की भेंट देने वाली थी। न जाने अब ये मेरे साथ कैसा सुलूक करेगा। कीदार भी पता नहीं कहां जाके मर गया है। वो सामी के पीछे गया था। उसने मुझसे पूछा, कीदार कहां है? क्या तुम अपने यार से मिलना चाहती हो? उसने नागवारी से मुझे देखकर कहा, हां, वो मेरा यार है। कहां है वो? वो जिंदगी और मौत के दरमियान एड़ियां रगड़ रहा है। नहीं, वो बड़े एतमाद से बोली, तुम झूठ बोलते हो। कीदार जैसा पहलवान इतनी बेबसी से मौत की तरफ नहीं जाएगा। मुझे उसके पास ले चलो। वो कहां है? हम बातें करते हुए उस जगह आ गए जहां कीदार अपने लहू में डूबा हुआ एक लाश की तरह खामोश पड़ा हुआ था। उसे देखते ही छमिया पर जरा देर के लिए सख्त तारी हो गया। उसे यकीन नहीं आ रहा था कि जो कुछ वो आंखों से देख रही है वो एक हकीकत है, लेकिन वो हकीकत से इनकार नहीं कर सकती थी। कीदार को ऐसी हालत में देखकर वो चीखें मारती और दौड़ती हुई उसके पास गई और उसके चेहरे पर झुककर देखने लगी कि
وہ زندہ ہے یا مر چکا ہے۔ وہ کچھ اس انداز میں اس پر جھکی ہوئی تھی کہ اس کو چہرہ نظر نہیں آ رہا تھا۔ جب وہ اپنی مانگ سے سندور نکال کر اپنی ہتھیلی پر لگانے لگی تو اچانک سامی میرے بازو میں تڑپ گئی۔ میں نے سوچ کے ذریعے پوچھا، کیا بات ہے؟ اس کی سوچ نے کہا، چھمیا اپنے یار کا ماتم نہیں کر رہی ہے، بلکہ ہتھیلی پر سندور لگا کر اپنا منہ چھپائے زیر لب منتر پڑھ رہی ہے۔ میں نے چونک کر چھمیا کی جانب دیکھا۔ چاندنی کے باوجود اس کا چہرہ نظر نہیں آ رہا تھا، کیونکہ اس پر درخت کا سایہ پڑ رہا تھا۔ مجھے اس کے ہلتے ہوئے لب دکھائی نہیں دیے، لیکن سامی نے بلی کی تیز نظروں سے نیم تاریکی میں اسے دیکھ لیا تھا۔ میں نے فوراً ہی اس کے دماغ تک پہنچ کر اس کے منتر کو سنا۔ وہ کچھ ایسے اگڑم بگڑم قسم کے الفاظ ادا کر رہی تھی جو میری سمجھ سے باہر تھے۔ میں نے بھی اسی طرح کے بے معنی الفاظ اس کی سوچ میں بولنا شروع کر دیے۔ اگڑم بگڑم تگڑم، تریا چلتر چھمیا چھم چھم، حد تیری کی ابسم تبسم۔ چھمیا نے بوکھلا کر دونوں ہاتھوں سے اپنا سر تھام لیا۔ اس کے دماغ میں ہلچل مچتے ہی اس کی یادداشت گڑبڑا گئی۔ جب دماغ ہی کنٹرول میں نہ رہے تو یادداشت کیسے قائم رہ سکتی ہے؟ وہ ذرا دیر کے لیے منتر بھول گئی۔ پھر میں اس کی سوچ میں خاموش ہوا تو اسے منتر یاد آ گیا۔ وہ دوبارہ پڑھنے لگی۔ میں نے ایک بار پھر گڑبڑ کی۔ اس بار وہ پریشان ہو کر میری طرف دیکھنے لگی۔ اسے شبہ ہوا کہ میں کوئی عمل کر رہا ہوں۔ میں نے اس کی طرف بڑھتے ہوئے کہا، تم منتر نہیں پڑھ سکو گی۔ جب بھی پڑھنا چاہو گی تمہارا دماغ تمہارا ساتھ نہیں دے گا۔ یقین نہ ہو تو پھر پڑھ کر دیکھ لو۔ اسے یقین نہیں آیا۔ وہ تیسری بار پڑھنے لگی۔ میں نے سوچ کے ذریعے پھر مداخلت کی تو وہ پہلے کی طرح گڑبڑا گئی۔ اپنا منتر بھول کر مجھے حیرانی سے تکنے لگی۔ اسے اس بات کی حیرانی تھی کہ میں نے اس کی طرح کوئی منتر نہیں پڑھا تھا۔ میرے ہونٹ بند تھے، پھر بھی اس پر اثر انداز ہوا تھا۔ وہ ایک قدم پیچھے ہٹ کر حیرانی سے بولی، کیا تم انترگیانی ہو؟ ہاں، میں انترگیانی ہوں، دلوں کے بھید جان لیتا ہوں۔ تم جب بھی منتر پڑھو گی میں اس منتر کو تمہارے دماغ سے مٹا دیا کروں گا۔ اب تمہاری بھلائی اسی میں ہے کہ میرے ساتھ خاموشی سے چلو اور کوئی منتر پڑھنے کی زحمت نہ اٹھاؤ۔ کل صبح جب سامی اس قابل ہو جائے گی کہ وہ بلی کا جسم چھوڑ سکے تو تم اس کا جسم اسے واپس دے دینا۔ اگر تم انکار کرو گی اور اس سے مقابلہ کرنے کے لیے منتر پڑھو گی تو میں اپنے گیان سے تمہیں پڑھنے کا موقع نہیں دوں گا۔ تم اپنے بچاؤ کے لیے جو کچھ کر سکتی ہو کرو، لیکن تمہارے نصیب میں ناکامی ہوگی۔ تمہیں سامی کا جسم چھوڑ کر جانا ہی ہوگا۔ وہ تھوڑی دیر تک چپ چاپ کھڑی سوچتی رہی۔ ابھی اس آدمی سے ٹکرانا نادانی ہے۔ سامی کل صبح سے پہلے بلی کے جسم سے آزاد نہیں ہو سکے گی۔ اس وقت تک میں اپنے بچاؤ کی تدبیر سوچ لوں گی۔ اگر موقع ملا تو اسے بلی کے جسم میں ہی قید رکھنے کے لیے 50 بار منتر پڑھ لوں گی، لیکن ابھی مجھے ہار مان کر اس آدمی کے ساتھ جانا چاہیے۔ یہ سوچ کر چھمیا نے شکست خوردہ انداز میں سر کو جھکا لیا اور میرے ساتھ چلنے لگی۔ سامی میرے دونوں بازوؤں میں سینے سے لگی ہوئی تھی۔ ہم تقریباً 1 گھنٹے تک اس جنگل میں بھٹکتے رہے۔ پھر ہمیں راوی کا کنارہ نظر آ گیا۔ ہم کنارے کنارے آگے بڑھنے لگے۔ چھمیا چپ چاپ سر جھکائے ہمارے ساتھ چل رہی تھی۔ میں کبھی کبھی اس کی طرف دیکھ لیتا تھا کہ کہیں وہ منتر تو نہیں پڑھ رہی ہے۔ سامی بھی محتاط نظروں سے اسے دیکھتی رہتی تھی۔ آدھے گھنٹے بعد ہم شاہدرہ پہنچ گئے۔ اس وقت رات کے 3 بجے تھے۔ راستے اور گلیاں ویران تھیں۔ کوٹھی تک پہنچنے کے لیے رکشا یا ٹیکسی ملنے کی توقع نہیں تھی، لیکن تقدیر مہربان تھی۔ ایک گلی سے گزرتے وقت ایک مکان کے سامنے ٹیکسی نظر آ گئی۔ ہم نے قریب پہنچ کر دیکھا کہ ٹیکسی چلانے والا پچھلی سیٹ پر خراٹے لے رہا تھا۔ یہ اچھا ہی ہوا کہ وہ سویا ہوا تھا۔ اگر جاگتا رہتا تو دنیا جہاں کے سوالات کرتا کہ ہم کون ہیں، کہاں سے آئے ہیں اور اتنی رات کو کہاں جا رہے ہیں، اور یہ کہ چولی اور گھاگرا پہنے ہوئی لڑکی کہاں سے پکڑ کر لائے ہو۔ اتنے سارے سوالات سے بچنے کے لیے میں نے اس کے خوابیدہ دماغ میں جھانک کر دیکھا۔ وہ سوچ کی اسکرین پر خواب دیکھ رہا تھا۔ میں نے اس کے دماغ میں بیٹھ کر بار بار ہدایت کی
کہ وہ اسی طرح سہانے خواب دیکھتا رہے اور صبح 6 بجے سے پہلے بیدار نہیں ہوگا۔ جب اس کی طرف سے اطمینان ہو گیا تو میں نے اس کی جیبوں کی تلاشی لی۔ ایک جیب سے ٹیکسی کی چابی نکل آئی۔ سامی میری مصروفیت کے دوران چھمیا کی نگرانی کر رہی تھی۔ وہ بالکل خاموش تھی، اچھی طرح سمجھ گئی تھی کہ سامی کی موجودگی میں منتر نہیں پڑھ سکے گی۔ میں نے اگلی سیٹ کا دروازہ کھول کر چھمیا کو بٹھایا، پھر دوسری طرف سے گھوم کر ڈرائیونگ سیٹ پر آ گیا۔ جب میں نے گاڑی اسٹارٹ کی تو رات کے سناٹے میں اس کے انجن کی آواز گونجنے لگی۔ اسی وقت مکان کے اندر سے کوئی عورت بڑبڑانے لگی، ارے اتنی رات کو کہاں سے سواری ملے گی؟ گاڑی صبح لے جانا، تجھے تو دن رات کمانے کی پڑی رہتی ہے، 2 گھڑی آرام بھی نہیں کرتا کم بخت۔ میں نے سوچ لیا تھا کہ راستے میں اگر پیٹرولنگ پولیس نے روکا تو مجھے کس طرح نمٹنا ہوگا، لیکن ایسی کوئی رکاوٹ پیش نہیں آئی۔ میں بخیر یہ ڈرائیو کرتا ہوا اپنی کوٹھی کے احاطے میں پہنچ گیا۔ پھوپھی جاگ رہی تھیں، گاڑی کی آواز سن کر باہر آ گئیں۔ انہوں نے مجھے دیکھتے ہی کہا، فرحات تم کہاں چلے گئے تھے؟ پورے 40 گھنٹے سے غائب ہو، کچھ کہہ کر تو جانا چاہیے تھا نا۔ یہ گھاگرا پہنے والی کو کہاں سے پکڑ لائے ہو؟ پھوپھی جان، یہ گھاگرے والی بہت بڑی مصیبت ہے، اسی مصیبت میں الجھا ہوا تھا۔ آئیے میں آپ کو اطمینان سے بتاتا ہوں۔ میں باتیں کرتے ہوئے اپنے بیڈ روم میں آ گیا۔ ہماری آوازیں سن کر زرینہ بھی آ گئی تھی۔ میں مختصر طور پر انہیں بتانے لگا کہ چھمیا ایک جادوگرنی ہے اور میں اسے قیدی بنا کر لایا ہوں۔ پھوپھی اور زرینہ بھی اچھی طرح جانتی تھیں کہ میں پراسرار علوم جانتا ہوں۔ انہوں نے آج تک کسی سے اس کا ذکر نہیں کیا تھا کہ میں نے تنویمی عمل اور خیال خانی کے ذریعے اپنی کھوئی ہوئی دولت حاصل کی ہے۔ اس بات کو راز رکھنے میں ان کی ہی بھلائی تھی۔ انہیں اچھی طرح سمجھانے کے دوران میں نے چھمیا کو دوبارہ رسیوں سے باندھ کر قالین پر لٹا دیا، اس کے منہ میں کپڑا ٹھونس کر اوپر سے پٹی باندھی تاکہ وہ میری عدم موجودگی میں منتر نہ پڑھ سکے۔ اس کے بعد میں پھوپھی اور زرینہ کے ساتھ باہر آ گیا۔ سامی کو چھمیا کے پاس چھوڑ دیا۔ زرینہ سے کہا کہ وہ ہمارے لیے ہلکا سا ناشتہ اور چائے تیار کرے، میں ابھی آتا ہوں۔ ان سے رخصت ہو کر میں دوبارہ ٹیکسی کی ڈرائیونگ سیٹ پر آ گیا۔ پھر وہاں سے ڈرائیو کرتے ہوئے دور ایسی گلی میں ٹیکسی روک دی جہاں ٹیکسی ڈرائیور کو پریشان کرنے کے لیے کوئی سپاہی نہیں آ سکتا تھا۔ میں نے پچھلی سیٹ کا دروازہ کھول کر ڈرائیور کی جیب میں ٹیکسی کی چابی اور 50 روپے کا ایک نوٹ رکھ دیا تاکہ اس غریب کی حق تلفی نہ ہو۔ پھر گاڑی کے تمام دروازے لاک کر کے وہاں سے کوٹھی کی طرف واپس آ گیا۔ میں نے یک طرفہ کرائے سے کہیں زیادہ رقم اسے دے دی تھی، لیکن صبح آ کر اس کی الجھن دور نہیں کر سکتا تھا۔ وہ صبح 6 بجے اٹھ کر یہ سوچتا ہی رہ جاتا کہ اس کے ساتھ کیسا جادوئی تماشا ہوا ہے۔ وہ شاہدرہ کی ایک گلی میں سویا تھا اور گلبرگ کی ایک گلی میں بیدار ہوا ہے۔ اگر وہ کسی سے پوچھے گا یا تھانے میں جا کر شکایت کرے گا تو سبھی اسے پاگل سمجھیں گے۔ مجھے یقین تھا کہ وہ ایسی حماقت نہیں کرے گا۔ اگر 50 کا نوٹ مفت میں ملتا رہے تو ہر شخص یہی چاہے گا کہ رات کو ایک جگہ سوئے اور صبح دوسری جگہ 50 کے کھرے نوٹ کے ساتھ بیدار ہوتا رہے۔ راستے میں تنہا چلتے وقت میں نے سوچا کہ اس وقت چھمیا میری خوابگاہ میں بے زبان سامی کے ساتھ ہوگی اور میرے متعلق ضرور کچھ سوچ رہی ہوگی۔ میں نے فوراً ہی اس سے دماغی رابطہ قائم کیا۔ اس وقت وہ سوچ رہی تھی، یہ سامی کی بچی میرا پیچھا نہیں چھوڑے گی۔ میری سمجھ میں نہیں آتا کہ میں کیا کروں۔ اب تو اس نے ایک یار بھی ڈھونڈ لیا ہے، وہ کمبخت انترکیانی ہے، مجھے منتر پڑھنے کا موقع بھی نہیں دیتا، اور میں منتر بھی کیا پڑھوں گی؟ مجھے جو کچھ بھی آتا ہے وہ شوبتے بازی ہے۔ میں انہیں وقتی طور پر آگ میں جلا سکتی ہوں، وہ آگ کی جلن محسوس کریں گے، چیخیں گے، چلائیں گے، پھر چند لمحوں بعد وہ آگ خود ہی سرد پڑ جائے گی اور جلنے والے پھر اسی طرح صحیح سلامت نظر آئیں گے۔ مجھے ایسی کتنی ہی شعبدے بازیاں آتی ہیں، انہیں ہمیشہ کے لیے ختم کر دینے کا جو کالا علم جانتی ہوں وہ کسی مددگار کے بغیر کام نہیں آ سکتا۔ کیدار جیسا کام آنے والا ساتھی بچھڑ گیا ہے، اب وہ مل بھی جائے تو میرے لیے بیکار ہے۔
وہ میرے کسی کام نہیں آئے گا۔ کاش کہ میں اپنے دیس میں ہوتی تو کسی بھروسے کے آدمی کو اپنا چیلا بنا کر اس سے کام نکالتی۔ پردیس میں رہ کر میں کچھ نہیں کر سکتی۔ اب تو یہی ہو سکتا ہے کہ میں کل تک صبر کروں، کسی اچھے موقع کا انتظار کروں۔ ہو سکتا ہے کہ مجھے کامیابی نصیب ہو جائے۔ اگر ناکامی ہوئی تو میں اس کا جسم چھوڑ کر کسی دوسری نوجوان اور حسین لڑکی کے جسم کو اپنا لوں گی۔ سامی کی جوانی کو اپنا کر مجھے پریشانی اور مصیبتوں کے سوا کچھ نہیں ملا۔ چھمیا کی سوچ پڑھ کر مجھے خطرے کا احساس ہوا۔ اب وہ کسی دوسری نوجوان لڑکی کے جسم میں جانے کے متعلق سوچ رہی تھی، اور میری کوٹھی میں سب سے قریبی نوجوان اور حسین لڑکی زرینہ تھی۔ وہ چڑیل کسی وقت بھی اسے ہلاک کر کے میرے سامنے زرینہ کے روپ میں آ سکتی تھی۔ میں نے کوٹھی میں آ کر دیکھا تو زرینہ ناشتہ تیار کر چکی تھی۔ دونوں ماں بیٹی میرا انتظار کر رہی تھی۔ مجھے ذرا دیر کے لیے شبہ ہوا کہ وہ زرینہ کے روپ میں آ گئی ہے۔ میں نے فوراً ہی اس کے خیالات پڑھے۔ اس کی سوچ سے معلوم ہو گیا کہ وہ زرینہ ہے۔ میں نے پھوپھی سے کہا، پھوپھی جان، میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ چھمیا کتنی خطرناک ہے۔ اگر وہ میری لا علمی میں کوئی کالا منتر پڑھے گی تو آپ کو یا زرینہ کو نقصان پہنچے گا، لہٰذا آپ لوگوں کا یہاں رہنا مناسب نہیں ہے۔ آپ ایک دن کے لیے زرینہ کو لے کر شاہ کوٹ چلی جائیں، کل واپس آ جائیے گا۔ میں آپ کو لاری اڈے تک چھوڑ آتا ہوں۔ میں انہیں اپنی کار میں بٹھا کر لاری اڈے تک لے جانے لگا۔ راستے میں نے سامی کی سوچ کے ذریعے رابطہ قائم کر کے اسے سمجھا دیا تھا کہ میں ابھی تھوڑی دیر میں واپس آ رہا ہوں۔ میں احتیاطاً چھمیا کے خیالات پڑھنے لگا۔ اس کے خیالات قابل ذکر نہیں تھے۔ وہ اپنے بچاؤ کی تدبیریں سوچ رہی تھی۔ ہر بار اس کے ذہن میں یہی بات آتی تھی کہ وہ ناکامی کی صورت میں سامی کا جسم چھوڑ دے گی اور کسی دوسری لڑکی کے جسم میں چلی جائے گی۔ میں نے دونوں ماں بیٹی کو لاری اڈے تک پہنچا دیا۔ واپسی میں احتیاطاً چھمیا کی سوچ کچھ سمجھتا رہا۔ جب میں کوٹھی کے احاطے میں داخل ہوا تو دن کا اجالا پھیل گیا تھا۔ میری نظریں چچا جان کی کوٹھی کی جانب گئیں۔ وہاں سناٹا چھایا ہوا تھا۔ وہ لوگ دیر تک سونے کے عادی تھے۔ اس عرصے میں اتنی مصیبتوں اور ہنگاموں سے گزر چکا تھا کہ اپنے دشمنوں اور غزالہ کے متعلق کچھ معلومات حاصل کرنے کا موقع ہی نہیں ملا تھا۔ میں نے سوچا کہ اب اپنی خوابگاہ میں ناشتہ کرنے کے دوران ان کی معلومات حاصل کروں گا۔ میں ناشتے کی ٹرے لے کر اپنے بیڈ روم میں آ گیا۔ چھمیا اسی طرح لیٹی ہوئی تھی اور سامی ایک پہرے دار کی طرح اس کے قریب بیٹھی تھی۔ میں نے سامی کے سامنے دودھ کا پیالہ رکھتے ہوئے اسے بتایا کہ میں پھپھو جان اور زرینہ کو لاری اڈے پہنچا کر آ گیا ہوں۔ انہیں اس لیے دور بھیجا ہے کہ چھمیا کہیں زرینہ کے جسم میں پناہ لینے کے لیے اسے مار نہ ڈالے۔ سامی اس اقدام کو سراہنے لگی۔ چھمیا کے لیے سب سے قریبی جسم زرینہ کا ہوتا۔ اچھا ہوا کہ میں نے ان دونوں کو بھیج دیا ہے۔ میں نے چھمیا کو فرش پر بٹھا دیا۔ اس کے ہاتھ پاؤں نہیں کھولے، صرف اس کا منہ کھول دیا تاکہ اسے کچھ کھلا سکوں۔ وہ کھانے سے انکار کرنے لگی۔ میں نے زبردستی اس کے منہ میں ایک لقمہ ٹھونستے ہوئے کہا، مجھے تمہارے بھوکے رہنے کی پرواہ نہیں ہے۔ یہ سامی کا جسم ہے، میں اسے بھوکا نہیں رکھنا چاہتا۔ میں اسے جبرن کھلانے لگا۔ میں نے سوچ کے ذریعے سامی سے پوچھا، کیا بات ہے سامی؟ اس نے جواب دیا، میں خود کو ہلکا پھلکا محسوس کر رہی ہوں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ چھمیا کے منتر کا اثر ختم ہو چکا ہے۔ میں جب چاہوں بلی کے جسم سے آزاد ہو سکتی ہوں۔ تم اس کی رسیاں کھول دو، میں اس سے نمٹ لوں گی۔ میں نے اس کی رسیاں کھول کر ایک طرف پھینک دی۔ اس سے ذرا دور بیٹھ کر اپنی پیالی اٹھائی اور خاموشی سے چائے پینے لگا۔ چھمیا رسیوں سے آزاد ہو کر ذرا دیر تک اپنے ہاتھ پاؤں سے ہلاتی رہی، پھر وہ بھی خوش ہو کر دوسری پیالی سے چائے پینے لگی۔ وہ بظاہر مسکرا رہی تھی اور دل میں سوچ رہی تھی کہ میں نے اچانک ہی اسے آزاد کیوں کر دیا ہے۔ میں نے سامی سے پوچھا، تم خاموش کیوں بیٹھی ہو؟ اس نے جواب دیا، اسے اطمینان سے چائے پی لینے دو۔ جب میں اس کے جسم میں آؤں گی تو چائے کا اثر مجھ پر ہوگا اور میں فرحت اور تازگی محسوس کروں گی۔ میں سامی کے اس خیال سے مسکرانے لگا۔ واقعی یہی بات تھی۔
ابھی ناشتے اور چائے سے چھمیا کی بھوک مٹ رہی تھی، لیکن جب سامی اس جسم میں آئے گی تو ناشتے اور چائے سے اس کا پیٹ بھرا ہوا ہوگا۔ میں چائے پیتے وقت سوچنے لگا کہ ایسے وقت کسی باہر والے کی مداخلت نہیں ہونی چاہیے۔ اگرچہ میں نے کوٹھی کے بیرونی دروازے کو اندر سے بند کر دیا تھا، لیکن چچا جان میری خیریت پوچھنے آ سکتے تھے، کیونکہ میں نے پچھلے 2 دن سے ان سے ملاقات نہیں کی تھی۔ میں نے فوراً ہی چچا جان سے دماغی رابطہ قائم کیا تو پتہ چلا کہ وہ ابھی تک سو رہے ہیں۔ اب اس کوٹھی میں ایک غزالہ رہ گئی تھی۔ میں نے ذرا دیر کے لیے اس کے دماغ میں جھانک کر دیکھا۔ اس کی سوچ نے بتایا کہ وہ اپنی خوابگاہ سے نکل کر کوٹھی کے باہر آ رہی ہے۔ صبح سویرے وہ قیصر کے متعلق سوچنا نہیں چاہتی تھی، لیکن یہ بات اسے پریشان کر رہی تھی کہ وہ مجھ سے مقابلہ کرنے کے بعد بری طرح زخمی ہو کر آیا تھا اور غزالہ کی سوچ کے مطابق کسی ہسپتال میں زیر علاج تھا۔ میں خیال کی اسکرین پر غزالہ کو دیکھ رہا تھا۔ وہ سوچتی ہوئی کوٹھی کے باہر آ گئی تھی اور اب میری کوٹھی کی جانب دیکھ رہی تھی۔ وہ جیسے جیسے دیکھتی ہوئی آگے بڑھ رہی تھی، ویسے میری صورت اس کے تصور میں آ رہی تھی اور اس کے دل میں شدید نفرت پیدا ہوتی جا رہی تھی۔ پھر اس نے اپنی کوٹھی کے احاطے سے باہر سڑک پر آ کر سوچا، معلوم ہوتا ہے کہ مقابلے میں وہ فرحات کا بچہ بھی مارا گیا ہے۔ اگر زندہ ہوتا تو اپنی کوٹھی میں ضرور نظر آتا۔ وہ ڈیڈی سے ملنے بھی نہیں آیا، خدا کرے وہ مر گیا ہو۔ مجھے اس کے ہاں جا کر پھوپھو جان سے پوچھنا چاہیے۔ وہ میری کوٹھی میں آنا چاہتی تھی اور ابھی میں کسی کی مداخلت برداشت نہیں کر سکتا تھا۔ میں نے فوراً ہی اس کی سوچ بن کر اسے کوٹھی میں نہ آنے کا مشورہ دینا چاہا، لیکن اس وقت میری توجہ ہٹ گئی۔ میرے سامنے بیٹھی ہوئی چھمیا اچانک ہی فرش پر گر کر تڑپ رہی تھی۔ میں نے پلٹ کر بلی کی طرف دیکھا تو وہ مردہ نظر آ رہی تھی۔ اس کا مطلب یہی تھا کہ سامی بلی کے جسم سے نکل کر چھمیا کی سانسوں میں رکاوٹ پیدا کر رہی تھی۔ ایسے وقت سامی کو میری مدد کی ضرورت تھی۔ میں فوراً ہی چھمیا کی سوچ کو پڑھنے لگا۔ وہ اپنی حفاظت کے لیے منتر پڑھ رہی تھی۔ میں نے اسے مزید پڑھنے کا موقع نہیں دیا۔ پہلے کی طرح اس کے دماغ میں ہلچل مچانے لگا۔ اپنی سوچ کا توازن بگڑتے ہی وہ منتر بھول گئی۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ منتر کا تسلسل ٹوٹ گیا اور سامی کا پلہ بھاری ہو گیا۔ شاید چھمیا سمجھ گئی تھی کہ میری موجودگی میں وہ منتروں کے ذریعے سامی سے مقابلہ نہیں کر سکے گی۔ میں اسی طرح اس کے دماغ میں ہلچل مچاتا رہوں گا، اس لیے میرے سامنے پڑا ہوا جسم جلد ہی پرسکون ہو گیا۔ اب اس میں تڑپ اور اضطراب نہیں تھا۔ اس وقت میرے سامنے جو بھی تھی وہ چپ چاپ آنکھیں بند کیے لیٹی ہوئی تھی، یہ معلوم کرنے کے لیے کہ وہ کون ہے، چھمیا ہے یا سامی ہے۔ میں نے اس کی سوچ کو پڑھا۔ چونکہ اس کے جسم میں اب تک چھمیا سمائی ہوئی تھی، اس لیے میں نے اس سے دماغی رابطہ قائم کیا۔ تب مجھے پتا چلا کہ وہ میری خوابگاہ میں نہیں ہے، کوٹھی کے باہر لان میں کھڑی اپنے ہاتھوں کو اور اپنے جسم کے دوسرے حصوں کو چھو کر دیکھ رہی تھی۔ اس وقت وہ سوچ رہی تھی، یہ جسم بھی بہت خوبصورت ہے۔ خوبصورتی میں سامی کے جسم سے 19-20 کا فرق ہے، لیکن یہ کون تھی جس کا جسم میں نے حاصل کیا ہے؟ یہ اس کوٹھی میں آ رہی تھی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ فرحات کی کوئی دوست ہے یا عزیزہ ہے۔ اس کا خیال پڑھ کر میں تعجب سے سوچنے لگا کہ وہ کون لڑکی تھی جو میری کوٹھی میں آ رہی تھی اور چھمیا نے اس کے جسم پر قبضہ جما لیا تھا۔ پھر جلد ہی مجھے یاد آ گیا کہ غزالہ میری کوٹھی کی طرف آ رہی تھی۔ اس وقت وہ دعا مانگ رہی تھی کہ خدا کرے فرحات مر جائے، مگر وہ خود ہی موت سے ٹکرا گئی۔ چھمیا کی سوچ سے یہی معلوم ہو رہا تھا، اگر اس نے غزالہ کا جسم حاصل کیا ہے تو پہلے اس نے منتر کے بل پر اس کی روح نکالی ہوگی، پھر اس کے خالی جسم میں سما گئی ہوگی۔ بلا شبہ غزالہ میری جان کی دشمن تھی، وہ مر چکی تھی، لیکن اس کی موت سے مجھے کوئی فرق نہیں پڑا تھا، کیونکہ چھمیا نے اس کے مردہ جسم کو پھر سے زندہ کر دیا تھا۔ اب غزالہ اور چھمیا 2 دشمن عورتیں ایک حسین جسم کے سنگم پر آ ملی تھی۔ اس وقت چھمیا سوچ رہی تھی، اب مجھے کیا کرنا چاہیے؟ کم از کم فرحات کا سامنا نہیں کرنا چاہیے، وہ انترگیانی ہے، ہو سکتا ہے مجھے اس جسم کے اندر سے بھی ڈھونڈ نکالے۔
مجھے یہاں سے واپس جانا چاہیے۔ یہ سوچتے ہی وہ پلٹ کر جا رہی تھی۔ سڑک پر پہنچ کر وہ سوچنے لگی کہ میں کہاں جاؤں، میرا موجودہ نام کیا ہے، یہ جسم کہاں سے آیا ہے، میری اپنی بھی کوئی منزل نہیں ہے۔ اس دیش سے باہر نکلنے کے لیے کہیں اطمینان سے بیٹھ کر منصوبہ بنانا ہوگا۔ وہ سوچتے سوچتے رک گئی۔ اس کی ذہنی سماعت سے چچا جان کی آواز ٹکرائی۔ جیسے کہ میں پہلے بیان کر چکا ہوں کہ جب کوئی ہمیں مخاطب کرتا ہے تو اس کی آواز ہمارے کانوں سے ٹکراتی ہے۔ اس آواز کو سب سے پہلے ہمارا ذہن قبول کرتا ہے اور ہمیں سمجھاتا ہے کہ ہمارا مخاطب کیا کہہ رہا ہے۔ اسی طرح چھمیا کا موجودہ دماغ چچا جان کی آواز کو قبول کر رہا تھا اور میں اس کی سوچ کے ذریعے اس کی باتیں بھی سن رہا تھا۔ وہ غزالہ کو آواز دے کر پوچھ رہے تھے، غزالہ تم سڑک پر کھڑی کیا سوچ رہی ہو؟ کیا فرحات کے پاس گئی تھی؟ چھمیا سوچنے لگی، یہ بوڑھا کون ہے؟ مجھے غزالہ کہہ رہا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جس جسم پر میں نے قبضہ جمایا ہے اس کا نام غزالہ تھا۔ اس لحاظ سے یہ بوڑھا رشتے میں میرا کیا لگتا ہے؟ پتہ نہیں یہاں آس پاس میرے اور کتنے رشتے دار ہیں۔ مجھے ان لوگوں سے پیچھا چھڑا کر یہاں سے دور چلا جانا چاہیے۔ اتنے میں چچا جان نے پھر پوچھا، تم خاموش کیوں ہو؟ جواب کیوں نہیں دیتی؟ کیا فرحات ابھی تک واپس نہیں آیا؟ اس نے ہچکچاتے ہوئے جواب دیا، جی نہیں، وہ اپنے گھر میں نہیں ہے، اس کی پھپھی بھی نہیں ہے۔ بیٹی تم اس کو پھپھی کیوں کہہ رہی ہو؟ وہ تو تمہاری بھی پھپھی ہیں۔ کیا اپنی پھپھی کہتے ہوئے شرم آتی ہے؟ جی نہیں، شرم کیوں آئے گی؟ آپ بھی کیسی باتیں کرتے ہیں ابا جان۔ چھمیا کو معلوم نہیں تھا کہ غزالہ اپنے باپ کو ڈیڈی کہتی ہے۔ وہ بھوانی شنکر کے ماتحت رہ کر اسلامی تہذیب سیکھ کر آئی تھی۔ وہ سمجھ رہی تھی کہ تمام مسلمان لڑکیاں اپنے والدین کو امی اور ابا جان کہتی ہوں گی۔ چچا جان نے تعجب سے پوچھا، کیا بات ہے، آج تم ڈیڈی کے بجائے ابا جان کہہ رہی ہو؟ وہ پریشان ہو کر جلدی سے بولی، اوہ ڈیڈی، پتہ نہیں صبح سے میرے دماغ کو کیا ہو گیا ہے۔ مجھے ایسا لگتا ہے کہ میں اپنی پچھلی زندگی بھول گئی ہوں۔ ابھی آپ نے مخاطب کیا تو میں سوچ رہی تھی کہ آپ میرے کون ہیں۔ جب آپ نے بیٹی کہا تو یاد آ گیا کہ آپ میرے ابا نہیں ڈیڈی ہیں۔ میں اس کی بوکھلاہٹ پر مسکرانے لگا، لیکن میں اس کے بعد اس کے خیالات نہ پڑھ سکا۔ میرے سامنے قالین پر پڑا ہوا سامی کا جسم جاگ رہا تھا۔ وہ آہستہ آہستہ آنکھیں کھول رہی تھی۔ چند لمحوں تک وہ خاموشی سے گہری گہری سانسیں لیتی رہی، پھر جلدی سے اٹھ کر بیٹھ گئی اور اپنے بدن کو ادھر سے ادھر چھونے اور خود کو مکمل سامی کے روپ میں دیکھنے اور محسوس کرنے لگی۔ لیکن وہ بیٹھے ہی بیٹھے اپنا سراپا نہیں دیکھ سکتی تھی، اس لیے وہاں سے فوراً ہی اٹھ کر آئینے کے سامنے چلی گئی۔ وہ تھوڑی دیر کے لیے مجھے بھول گئی تھی۔ اس نے آس پاس کے تمام ماحول کو فراموش کر دیا تھا۔ اس کے سامنے صرف ایک قد آدم آئینہ تھا اور اس آئینے میں وہ تھی۔ مجھ پر نظر پڑتے ہی اسے یاد آ گیا کہ وہ تنہا نہیں ہے۔ اس نے جھیپ کر سر کو جھکا لیا، پھر زیر لب مسکراتی ہوئی بولی، میرے دیوتا۔ میں خوشی سے پاگل ہو گئی تھی۔ یہ بھول گئی تھی کہ میرے دیوتا میرے پاس ہیں اور مجھے سب سے پہلے اپنے دیوتا کے چرنوں میں سر کو جھکانا چاہیے۔ وہ آگے بڑھی اور میرے قریب آ کر قدموں پر جھکنے لگی۔ میں نے اس کے دونوں بازوؤں کو تھام کر اسے جھکنے سے روک دیا اور کہا، نیکی کرنے اور کسی کے کام آنے والا انسان فرشتہ یا دیوتا ضرور کہلاتا ہے، لیکن میرے مذہب میں کسی فرشتے یا دیوتا کو سجدہ کرنا جائز نہیں ہے۔ تمہارے کہنے کے مطابق اگر میں دیوتا ہوں تو پھر تم دیوی ہو۔ تم نے عزم و ہمت کی ایک عمدہ مثال قائم کی ہے۔ اگر تم ہمت ہار جاتی اور کسی مرحلے پر چھمیا سے شکست تسلیم کر لیتی تو زندگی کے ایک حادثاتی موڑ پر ہماری ملاقات نہ ہو سکتی اور نہ ہی میں تمہارے کام آ سکتا۔ حقیقت یہ ہے کہ تم نے اپنے حوصلوں سے اپنی کھوئی ہوئی دولت حاصل کی ہے۔ یہ جسم تمہاری جد و جہد کا انعام ہے۔